जीतने के बाद यानी कि 0 के मुकाबले में तीनों मैच पाकिस्तान ने जीते दोनों फॉर्मेट में। उसके बाद जब पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेले तो पहले 2 टेस्ट तो पाकिस्तान ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन तीसरे टेस्ट में जो है उसकी परफॉर्मेंस एक सवालिया निशान बनी, जिसका खुद इस पर बरहमी का इजहार कप्तान मिसबाह-उल हक ने भी किया। अब पाकिस्तान टीम जो है वो अपने अगले टूर पे न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, जहां उसने 2 टेस्ट खेलने हैं और वहां की जो विकेटें हैं, वहां का जो मौसम है उसका उसे सामना करना है। और तीसरे टेस्ट में हम देख चुके हैं कि शॉर्ट बॉल पे हमारे बैट्समैन बहुत ज्यादा घबराए। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में अंडर 19 के जो कैंप आज से जो कैंप लगा है अंडर 19 का पीसीबी लाहौर में, उसमें जो सिलेक्शन हुई है उस सिलेक्शन पे बात करेंगे कि मेरिट को किस तरीके से नजरअंदाज किया गया और अब जो हमारे सेलेक्टर्स हैं उनका किरदार क्या रह गया है, खुद खुशामद करते हैं या मेरिट पे वो खुद भी अमल करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम खासकर बात करेंगे कोचिंग के हवाले से कि एक कोच की क्या अहमियत होती है, कोच को क्वालिफाइड होना क्यों जरूरी है, एक बड़ा बैट्समैन क्यों कामयाब कोच नहीं बन सकता, खासकर हमारी क्रिकेट में पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बड़ा बैट्समैन या बॉलर एज ए कोच आता है तो वो नाकाम हो जाता है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक इंटरनेशनल कोच जिन्होंने पाकिस्तान से कराची से अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, जोन 6 से उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ग्रेड 2 के 50 मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास मैच खेला और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को भी खेलने का उनको एजाज़ हासिल है। इसके साथ साथ पिछले 15 साल से मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ अकेडमीज में वो कोचिंग से वाबस्ता हैं। लेवल 2 का उन्होंने कोर्स किया है, एडवांस कोर्स किया है, आजकल जो है बीपीएल से वाबस्ता हैं, यानी कि बॉलिंग ब्रॉक प्रीमियर लीग, ये अमेरिका की एक अकेडमी है जिससे वो वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में कराची में भी उनकी एक अकेडमी है, अलीजाबाद में, जहां पर वो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में इंटरनेशनल कोच काशान खान। काशान, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमारे साथ आपके और हमारे जानी पहचानी शख्सियत पाकिस्तान की जानिब से 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले साजिद खान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और नाज़रीन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम काशान खान से अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। छोटा सा ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोचिंग के हवाले से और हमारे साथ काशान खान मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल सतह पर कोचिंग करने का वसी तजर्बा रखते हैं। 15 साल से ये कोचिंग कर रहे हैं। काशान, आपने क्रिकेट का एज ए प्लेयर क्रिकेट आगाज़ किया, खेलना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी आपने क्रिकेट छोड़ दी, बाकायदा प्रैक्टिकली कराची को भी छोड़ दिया, प्रैक्टिकली क्रिकेट को भी छोड़ दिया और उसके बाद आप कोचिंग साइड चले गए। तो ये क्या माजरा क्या है ये? बेसिकली उसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि थोड़ा सा फैमिली की तरफ से था कि पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है, तो इसीलिए फिर मैं इंग्लैंड चला गया था। तो वहाँ मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया और साथ साथ मैं लीग क्रिकेट भी खेलता रहा और जब चांस लगा तो फिर सरे की तरफ से माइनर काउंटी भी खेली और अपना MBA वगैरह किया वहीं से। उसके बाद एक टाइम होता है हर चीज़ का, तो रियलाइज़ कर लिया कि मेरा ख्याल है कि जो भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और जो भी मैंने क्रिकेट खेली है उसको जो है मैं ट्रांजिशन फेज़ में आऊँ और उसको आगे यंगस्टर्स में डेवलप करूँ, तो इसलिए। तो कोर्स कौन कौन से किए हैं आपने? मेरा जो अभी रिसेंटली मैंने 2016 में कोर्स किया है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लेवल 2 एडवांस का कोर्स किया है जो कि शिकागो में हुआ था। और इस कोर्स की जो सबसे ख़ास बात ये थी कि इसको जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोग्राम जिन्होंने डिज़ाइन किया है पूरा कोचिंग का, उन लोगों ने आके इसको हेड किया। और उसमें मैथ्यू बेट्सी जो थे और जस्टिन लैंगर, रिकार्डो पावल, ये लोग सारे शामिल थे। तो यानी कि बड़े प्लेयर्स के साथ, बड़े प्लानर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला? बिल्कुल मौका मिला और मैं इस सिलसिले में भी थोड़ा सा खुशकिस्मत हूँ कि ICC ने फिर मुझे पिक किया सेंट्रल ईस्ट रीजन के लिए। तो मैं अंडर 14 की कोचिंग की मैंने USA के अंदर सेंट्रल ईस्ट रीजन ICC की तरफ से, और फिर उन्होंने हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए मुझे कैंप के लिए फ्लोरिडा भेजा, जहाँ पर मैंने 3 दिन का जो है वो सेमिनार वगैरह अटेंड किया उनके साथ, और CPL के अंदर मौका मिला 2 दिन उनके साथ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का एक्सपीरियंस लेने का। साजिद, कैसे हैं आप? खैरियत से तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सब साइड है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ था तीसरे टेस्ट में, क्या मसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असगर भाई बहुत बैड है और समझो थ्रू प्लानिंग पाकिस्तान नजर ही नहीं आता टेस्ट मैच में है। और जो टेस्ट मैच शुरू हुआ, टॉस जीता, जिस तरह हमारी बैटिंग हुई, और मगर हम बात करें टेस्ट मैच खेलने के हवाले और पाकिस्तान की प्लानिंग, कोच का बयान जिस तरह आना
اور ماڈرن کوچ کو ماڈرن بیان نہیں دینا چاہتا. جو ہم نے دبئی اور اس ٹیسٹ جیتنے کے بعد ہم نے پلان کو اپنے پلان کے مقصد میں کامیاب ہو گیا, تو سب سے پہلے اس کوچ کو سیک کر دیا جائے جس نے بیان دیا. کیا وہ پیسے کھا کے بیان دیا؟ آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, آپ کو پیسہ ملتا ہے, پاکستان کنٹری کے لیے کھیلنے, یہ بیان ایسے کہہ دیا جو ٹیسٹ میچ کے دوران کسی بھی کوچ کو کپتان کو بیان نہیں تھا. کوچ کپتان بھی ہل گیا جب کپتان نے بیان سوچا. ماڈرن کوچ نے اس طرح کا بیان دے دیا, ہم 2 میچ جیتنے کے بعد سیریز جیت گئے, تو ہم جس مقصد کے لیے ہم نے بیان دیا وہ مقصد حاصل کر لیا. بھائی ٹیسٹ میچ آپ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل دیکھیں اصغر بھائی, جو پاکستان کی کارکردگی تھی, پیٹ بھرے ہوئے, آپ کو سینٹر کانٹیکٹ ملتا ہے, پیسے ملتے ہیں ٹیسٹ میچ میں, اور جو تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا, ان کے کپتان نے جس طرح بولنگ کی, بیٹنگ پیراڈائز وکٹ میں 5 وکٹیں ہولڈر نے آؤٹ کیے ہیں, بشو نے 18 وکٹیں حاصل کی اس ٹیسٹ میچ میں, ان کے اوپنر نے بیٹ کیری کیا, سینچری بنائی ہے, دوسری میں وننگ 60 رن بنائے. تو آپ ویسٹ انڈیز جو دنیا کرکٹ میں 7 سال بعد ٹیسٹ میچ جیتتی ہے, ان کے کپتان 7 ٹیسٹ میچ میں کپتانی کرتے ہیں اور 8واں ٹیسٹ میچ آپ کو جتاتے ہیں. پاکستان کے کپتان 49ویں ٹیسٹ میچ میں کپتانی کرتے ہیں, اور پاکستان کے یونس خان کی, اسد شفیق کی, مصباح الحق کی, ان لوگوں کی کارکردگی, اظہر علی کے اور سرفراز کا جو آؤٹ ہونا ہے ایک بہت بڑا سواری نشان ہے. سلیپ میں فیلڈر موجود ہے, آپ سلیپ پریکٹس کراتے ہوئے آؤٹ ہو رہے ہیں, یہ ویری بیڈ کرکٹ پاکستانیوں کی. کرکٹ میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ ہر میچ جیتیں گے. آپ ہارے ہیں, ظاہر برا کھیلا, آپ ہار گئے, لیکن ویسٹ انڈیز اچھا کھیلا, وہ تو ہے نا. اور ویسٹ انڈیز محنت کر رہا تھا, پوری سیریز ہار رہا تھا وہ, تو کیا ایک میچ وہ جیتنے کا حق نہیں رکھتا؟ کیسے حق رکھتا ہے؟ آپ کھیلیں, گیم میں کھیلیں, آپ کس طرح کھیل رہے تھے؟ ویسٹ انڈیز کھیلا تو ہے, تو آپ نہیں کھیلے, پھر آپ کی پلاننگ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی تھی. اوورال آپ کی پلاننگ جو ہوتی ہے 0/0 تھی, جس طرح یونس آؤٹ ہوئے, جس طرح مصباح آؤٹ ہوئے, جس طرح اسد شفیق آؤٹ ہوئے, اور جس طرح آپ کی کارکردگی نظر آ رہی ہے, کارکردگی ہے. سر یاسر شاہ نے آپ ٹھیک ہے 22 وکٹیں سیریز میں لے لی ہیں, مین آف دی ٹورنامنٹ ہو گئے, آپ کے وائس کپتان نے 92 رن بنائے, اور میں سمجھتا ہوں چلو 300 رن کے بعد ایک پاکستان کی پلاننگ غیر معیاری تھی. اوپنر اس طرح کے نہیں ہے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے, دوسرے بہت امپورٹنٹ ٹور کے حوالے سے, تو اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا مصباح خود بھی تو آؤٹ ہوئے, اور بڑے ہی لوز بال کو لوز شاٹ کھیل کے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, غیر پلاننگ شاٹ, غیر معیاری شاٹ, غیر معیاری کرکٹ. اور کوچ کا جو بیان ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. کوچ کو اس طرح سے بیان نہیں دینا چاہیے. ناظرین, کوچ کو واقعی بیان نہیں دینا چاہیے, اور جب میچ چل رہا ہو تو یقینی طور پہ بیچ میں اگر بیانات آتے ہیں تو پلیئر ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں, اور جو پلان ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کوچ کے بیان کی, اور ہمارے ساتھ بھی کوچ موجود ہیں. ایک کاشان, کیا ایسا ہوتا ہے کہ میچ کے دوران کوچ بیان دے دے, کہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ بہت اچھی ایک اسے اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا, ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا, چاہے وہ میچ ہو یا وہ سیریز ہو. پوری سیریز اور میچ کا فنش ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر کوچ کو جو بھی اسٹیٹمنٹ دینا ہے, کیونکہ کوچنگ آپ کی لاسٹ بال تک جاری ہوتی ہے. ڈیورنگ دا سیریز تو خیر ایسی بات ہونی چاہیے, لیکن اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو. کوئی اور ریزن ہو؟ بالکل کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے. دیکھیں اصغر بھائی, جو یہ بات کہہ رہے ہیں ایک ہوٹل میں ہم تھک گئے, ایک چہرے دیکھ دیکھ کے تھک گئے, یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے. اور پروفیشنل کوچ, اور ابھی آپ نے اور لمبا ٹور کرنا ہے, اور ایک تجربہ کار کوچ ہے, پروفیشنلی طور پر ہائی پیڈ کوچ ہے, 20 لاکھ روپے پاکستان کے لے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں سب سے کوالیفائڈ کوچ جو ماڈرن کرکٹ کی بات کریں, جس نے انہوں نے بات کی. آپ کی کوچنگ بہت امپورٹنٹ ہے, گراؤنڈ کے علاوہ بھی آپ کی کوچنگ باہر بھی اتنی. آپ خود ایک کوچ ہیں, پی آئی اکیڈمی کے ہیڈ کوچ ہیں, آپ اس کو دیکھتے ہیں, تو کیا ضروری ہے کوچ کے لیے؟ دیکھیں کوچ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, باپ بننا پڑتا ہے, بھائی بننا پڑتا ہے, دوست بننا پڑتا ہے, گلے میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے, اس کی پرابلم سالو کرنی جاتی ہے, مورال کو بلند کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. کوچنگ یہ نہیں ہے گراؤنڈ میں آپ کی کوچنگ ہوگی, یہ ماڈرن کوچنگ جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں, کوچنگ بہت امپورٹنٹ کوچنگ ہے. ضروری نہیں ہے جس طرح کہ آج کل پاکستان کرکٹ ٹیم جو نیوزی لینڈ پہنچی ہے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اگر آپ کے پاس اچھے اوپنر نہیں ہوں گے. آپ نے سلیکشن کمیٹی نے اوپنر لے کے تو گئے, شرجیل کو تو چانس دیا ہے. اصغر صاحب بہت بڑا بیک فٹ پہ لے گیا. آپ میں کہتا ہوں خالد لطیف بہت ایکسپیرینس بچہ تھا, ٹیلنٹڈ لڑکا تھا. دونوں بچے ہمارے ایک ہی انداز سے کھیلتے ہیں, دونوں گیند کے اوپر چڑھتے ہیں, دونوں جاریانہ کھیلتے ہیں, اور تیز وکٹیں ہیں, اور دونوں اس میں ایکول ہیں. میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا, خالد لطیف کو شجیل خان سے نہ ملا ہے. شجیل موسٹ ٹیلنٹڈ ODI 2020 کا پلیئر ہے, مگر خالد لطیف ایکسپیرینس پلیئر ہے جو بہت ٹیلنٹڈ فرسٹ کلاس کا. خالد نے ٹیسٹ نہیں کھیلے, میرے ٹیسٹ کی بات نہیں ہو رہی, اوپنر کی بات ہو رہی ہے. نیوزی لینڈ ٹیسٹ کھیلنے گئے,
تو بھائی ٹیسٹ کو آپ کو کھلا سکتے تھے, لے آ سکتے تھے, اور جو آپ کے جو دوسرے لوگ, اگر حفیظ کی بات خالد کو ڈیبیو کرا دیتے, کرانا چاہیے تھا, اس کو موقع دے رہے تو خالد لطیف کو موقع دینا چاہیے تھا. حفیظ کی بات کرنا, چلو حفیظ 50-60 کا ایوریج تھا, مگر پچھلی جو انگلینڈ والی سیریز کی اتنی اچھی نہیں تھی. احمد شہزاد کی بات وہ تو گھٹنا لے کے بیٹھے ہوئے, حفیظ سے کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کاشان کہ ایک ماڈرن کوچ کو کون کون سے کورس ضروری ہیں, اور کوالیفائڈ کوچ ہی کامیاب ہوتا ہے یا ایک بڑا پلیئر, ایک بڑا بولر, بیٹسمین بھی اچھا کوچ بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہ تجربہ یہ رہا ہے کہ جاوید میاں کو جب کوچ بنایا گیا تو وہ ناکام ہو گئے, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. پھر وقار یونس آئے, دنیا نے دیکھا کیا رزلٹ آیا اس کا. تو کیا ضروری ہے کوچ کے لیے کہ الگ سے ہی بندہ لائے, وہ پلیئر نہ ہو, کوئی ایج فیکٹر ہوتا ہے, کیا ہے کیا مسئلہ؟ نہیں, بالکل کوچ پلیئر بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوچنگ کے لیے پلیئر ہونا ضروری نہیں ہے. جو آسٹریلین فلسفی ہے وہ یہ بولتی ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کرکٹر ہو اور پھر ہی آپ کوچ بن سکے, کیونکہ یہ ایک ڈگری ہے, یہ ایک ڈفرینٹ, بالکل ہی آپ دوسری طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے, انجینئر بننا ہوتا ہے, ڈاکٹر بننا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک ڈگری لینا پڑتا ہے. کوچنگ کو ایز ایجوکیشن لے رہے ہیں, کوچنگ کو ایجوکیشن لینا پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں بڑے پلیئر اب ناکام ہوئے تو وہ تو ناکامی اور کامیابی تو ایک حصہ ہے گیم کا, اس لیے آپ کسی کو بلیم تو نہیں دوں گا, لیکن یہ ہے کہ کوچنگ کورس کرنا بہت ضروری ہے ایک ماڈرن ڈے کوچ کے لیے. اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے, پلیئر کی سائیکی سمجھنے میں آسانی رہتی ہے, اور جو آپ کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے. ضروری نہیں کہ ایک اچھا پلیئر ایک اچھا ٹیچر بھی ہو اور وہ اس گراس روٹ لیول پہ جا کے اس کو سمجھا سکے. ہو سکتا ہے کہ میرا ڈرائیو کرنے کا انداز کچھ اور ہو اور میں بچے سے وہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ تم اس طریقے سے ڈرائیو کرو یا اس طرح سے گیند کو سوئنگ کرو. مجھے اس کو یہ بتانا ہے کہ گیند کو سوئنگ کرو, لیکن اس کو اپنا میتھڈ خود ڈھونڈنا ہوگا. میں نے ایک مشہور ڈاکٹر سے سنا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جب آپ کو بخار ہو, نزلہ ہو, تو آپ کسی سینئر ڈاکٹر کے پاس جائیں, ملیریا ہو تو سینئر ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیکن جب آپ کو آپریشن کرانا ہو تو کسی نوجوان کے پاس جائیں, کیونکہ اس کو جدید ٹیکنالوجی کا پتہ ہوتا ہے. بالکل, دیکھیں جدید ٹیکنالوجی تو آج کل آپ کے سامنے ہی ہے کہ جیسے یہ ویڈیو انالیسس شروع ہو گیا ہے, اس کے علاوہ ہر چیز لیپ ٹاپ پہ آ گئی ہے, سافٹ ویئرس کے تھرو کام ہو رہا ہے, ہر پلیئر کو اپنی ویکنیس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے آؤٹ ہوا ہے, کیا غلطی کر کے آیا. تو ماڈرن ڈے کرکٹ کے اندر ماڈرن کوچنگ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ. ساجد, انڈر 19 کیمپ آج سے شروع ہوا اور بڑے ہائی پروفائل کیمپ ہے, 35 لڑکے اس میں اناؤنس ہوئے ہیں, لیکن جو 9 لڑکے میرٹ پہ اترتے تھے ان کو نظر انداز کر دیا چیف سلیکٹر جونیئر باسط علی نے, اور خود نیوزی لینڈ چلے گئے ہیں. کون کون سے لڑکے جنہیں نظر انداز کیا, اس کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے جانیں گے کہ وجہ کیا ہے. ناظرین, 9 پلیئر ایسے ہیں جنہیں جو میرٹ پہ آتے تھے لیکن انہیں نظر انداز کر دیا, ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. یہ رپورٹ کچھ ٹیکنیکلی پرابلم لگ رہی ہے مجھے, تو ساجد جی دکھائیں, بالکل دکھائیں, رپورٹ دکھائیں. وومنز ٹیم کے ساتھ کوچ کی حیثیت سے دورہ نیوزی لینڈ پر جانے والے باسط علی جاتے جاتے ایک بار پھر اتوار سے شروع ہونے والے انڈر 19 ہائی پروفائل کیمپ کے لیے ملک بھر سے میرٹ پر پورا اترنے والے 9 کرکٹرز پر ہاتھ صاف کر گئے. ناانصافی کا شکار ان کرکٹرز میں سے 7 کا تعلق کراچی جبکہ 2 کا تعلق حیدرآباد پشاور سے ہے. ون ڈے میں 17 اور 3 روزہ میچ میں 27 وکٹیں لے کر کراچی کنگز کے لیے ہونہار کرکٹر کا اعزاز حاصل کرنے والے ابرار احمد نظر انداز کر دیے گئے. عالمی جونیئر کپ میں گرین شرٹ پہننے والے حسان خان نے ون ڈے میں 15 اور 3 روزہ میچ میں 40 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجنے والے کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے تو منتخب ہو گئے, لیکن سلیکٹرز کی نظر میں کیمپ کے لیے بیکار نکلے. انڈر 19 ٹیم کے ساتھ انگلینڈ کا دورہ کرنے والے اور کراچی کنگز کے اسکواڈ میں شامل احمد عالم سہ روزہ میچ میں 630 رنز بنا کر بھی سلیکٹرز کی توجہ حاصل نہ کر سکے. جونیئر ورلڈ کپ میں اسٹار کرکٹر اور ورلڈ جونیئر اسکواڈ میں منتخب ہونے والے اور بہترین جونیئر آل راؤنڈر کا احساس پانے والے حسن محسن سہ روزہ میچ میں 450 رن اور 18 وکٹیں لینے کے باوجود منتخب نہ ہو سکے. ون ڈے چیمپئن شپ میں 325 رنز بنا کر دوسرے بہترین بیٹسمین کا اعزاز اپنے نام کرنے والے عمیر یوسف اور اسی ٹورنامنٹ کے فائنل کی سینچری میکر ایس ایم تہامی 77 رن کے اوسط سے 288 رنز بنا کر اور شہر قائد ہی کے ابھرتے ہوئے فاسٹ بالر محمد علی 3 روزہ مقابلوں میں 19 وکٹیں لے کر بھی میرٹ کا رونے والوں کے معیار پر پورا نہیں اتر سکے. نظر انداز کیے جانے والوں میں جونیئر ون ڈے ٹورنامنٹ کا بہترین بیٹسمین کا اعزاز پانے والے حیدرآباد کے ابتسام شیخ اور ون ڈے انڈر 19 ٹورنامنٹ میں 355 رنز بنانے اور پھر سہ روزہ مقابلوں میں 457 رنز بنانے والے پشاور کے بیٹسمین نبی گل بھی شامل ہیں.
جی ساجد کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت پیاری رپورٹ ہمارے نیوز چینل نے دکھائی اور یقینی طور پر جو آل آؤٹ کے لیے ہمیشہ آپ پیکج بناتے ہیں اور جو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ گراؤنڈ میں آپ موجود ہوتے ہیں. بات یہ بہت بڑی زیادتی ہے نوجوان ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کے ساتھ جو پاکستان کا فیوچر ہے. اس کیمپ میں تمام لڑکوں کو ہونا چاہیے تھا. ماڈرن کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, انڈر 19 سے پلیئر آتے ہیں اور منصور رانا کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ذمہ داری دی بہت خوشائن بات ہے. منصور رانا کافی عرصے سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود ہے اور تمام فارورڈ میں کام کر رہے ہیں. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ایک ایکسپیرینس کوچ موجود ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو ساتھ یہ لڑکے اگر ہوتے تو ان کو فائدہ ہوتا. دیکھیں فائدہ ہونا بڑی بات ہے. انصافی اس نے کی ہے جو زندگی بھر نا انصافی کا رونا روتا رہے. دیکھیں میں باسط علی کی کیا بات کروں, باسط علی کو پاکستان وومنس ٹیم میں جانے ہی نہیں چاہیے تھا. اعظم بھی ہے, باسط بھی ہے, بڑے عرصے بعد راشد فیملی سے جان چھوٹی تھی, باسط علی کو آپ نے وہاں رکھ لیا. اس سے پہلے انگلینڈ بھی لے کے گئے تھے جنہوں نے کمپلین کی تھی وومنس ٹیم کی انگلینڈ میں کے دورے پہ آنے کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا تھا. پاکستان وومنس ٹیم سے ان کے شدید اختلافات ہوئے, مینیجر سے ہوئے اور پھر مینیجر نے اب بھی یہ کہا کہ ہم پہلے بھی کمپلین کر چکے ہیں لیکن انہیں پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اصغر بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں, انگلینڈ میں باسط علی اور کبیر خان کی رپورٹ تھی, میر حمزہ کو کھا کے کاؤنٹی نے ان کو آفر کری ہے. باسط علی اور کبیر خان نے لڑکوں کو بولا ایک ڈپارٹمنٹ میں ان دونوں نے ایکا کر دیا. پاکستان کا موسٹ ٹیلنٹڈ پلیئر کراچی سے کھیلا زاہد علی, اگر اس کو ابھی بھی موقع نہیں دیا اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جائے گی. پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس لڑکے کی جگہ بنتی ہے مگر لائکنگ ڈس لائکنگ کا سلسلہ جاری ہے. جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, اصغر بہت اچھا لیفٹ آرم اسپنر ہے مگر وہاں پہ آپ کے دوست کو لے جاتے ہیں, وہ 5 رکھتے ہیں. اس کی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بڑی دلچسپ گفتگو ہماری جاری ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. کس طریقے سے نوجوان انڈر 19 کے پلیئر کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے, وہی باسط علی ہیں جو انگلینڈ گئے ایز اے کوچ ٹیم کو لے کے انڈر 19 کی, تو وہاں بھی انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا تھا کہ جنہوں نے پرفارمنس دیا انہیں باہر اور جو من پسند لوگ تھے انہوں نے کھلا دیا. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن نظر آتی ہے ہمیں ان پلیئرز میں, سابق ٹیسٹ کرکٹرز میں جو خود ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں اپنے دور میں اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ بھی دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. آپ نے یہ رپورٹ دیکھی کاشان, اس رپورٹ میں کوئی آپ کو ایسا پلیئر لگا جس کو آپ پرسنلی خود بھی جانتے ہوں؟ جی بالکل, اس میں سے کافی سارے ایسے پلیئر ہیں جن کا میں کوچنگ کر چکا ہوں. یہ زون 6 ڈسٹرکٹ میں کوچ تھا اور یہ میرے ساتھ تھے یہ لوگ اس میں سے, اور بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں یہ, بہت اچھے انہوں نے رنز کیے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام آنا چاہیے. اور چاہے بات کراچی یا لاہور کی نہیں ہے, جو بھی ٹیلنٹ پلیئر ملک کے جس بھی حصے میں ہے اس کو پورا موقع ملنا چاہیے. نبی گل بالکل, اب وہی بات ہے کہ دیکھیں جیسے کراچی ہو, لاہور ہو, پشاور ہو, بات کسی ریجن کی نہیں ہے, بات ٹیلنٹ کی ہے. ٹیلنٹ اور میرٹ کی ہے. جب بات ٹیلنٹ اور میرٹ کی سب ایکول ہوتے ہیں. اسی پہ ہم بات کریں گے مزید آگے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور ایسے انٹرنیشنل کرکٹر موجود ہیں جو انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیلتے ہیں پاکستان کی جانب سے, اور پاکستان میں بھی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم رفیق. السلام علیکم عظیم. عظیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظیم کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے؟ پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ پہنچی ہوئی ہے اور آپ چونکہ زیادہ تر یورپ میں کھیلتے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس ٹور کو؟ جی پاکستان کے لیے مشکل ٹور ہوگا. کوئی بھی اوورسیز ٹور انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک پاکستان کی اسٹرینتھ ہر ڈسپلن میں ہے, اسپیشلی سیم بالنگ, تو ہوپ فلی ان کے نظریے سے ان کے لیے اچھا ٹور ہوگا. اچھا, موسم کس حد تک پاکستان کو سپورٹ کرے گا وہاں؟ اوبیسلی وہاں تھوڑا بھی شاید اس ٹائم پر ٹھنڈ ہوگی, تو موسم ایڈجسٹ کرنا اسپیشلی دبئی سے وہاں جانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے. لیکن انٹرنیشنل کرکٹرز کی اب یہ لائف ہے, تو ایسی چیزیں آپ ایکسکیوز پہ یوز نہیں کر سکتے. یہ آپ کا جاب ہے, تو آپ کو بس جا کر اپنی جاب فل کرنی ہے. عظیم, جو دبئی کی وکٹیں تھیں وہ تو بیٹنگ کے لیے جنت تھی, لیکن نیوزی لینڈ کی وکٹیں بالکل مختلف ہوں گی, تو ایسے میں ٹیم سنبھل پائے گی؟ ہمارا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ تقریباً وہی ہے, ایک صرف شرجیل کو ان کیا گیا ہے, تو کیا بیٹنگ ہماری سنبھل پائے گی؟ جی مجھے لگتا ہے سنبھل پائے گی. آپ کے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہے. میں نے لاسٹ جب آپ کی اے ٹیم بھی آئی تھی تو ان کے اگینسٹ کھیلا تھا. ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, شرجیل کو پک کیا ہے, گڈ پازیٹیو موو ہے. آپ لوگ اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں. آئی تھنک کہ وہاں جا کر بھی وہ اچھا ہی کھیلیں گے کیونکہ وہ ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں. بہت شکریہ عظیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ساجد, عظیم کی گفتگو آپ نے سنی.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پی سی بی کا گورننگ بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں شہریار خان پہ جو اخراجات آئے علاج معالجے کے وہ بھی زیر بحث آنا ہے. اس میں پی ایس ایل کو ایک کمپنی بنانے کے لیے بھی زیر بحث آنا ہے جس کی قائمہ کمیٹی مخالفت کر چکی ہے اور سابق چیئرمین جو ہے ذکا اشرف انہوں نے بھی مخالفت کی ہے. اور پھر سینٹرل کانٹریکٹ بھی اس پہ زہر بحث آنا ہے چونکہ کچھ لوگوں کو سینٹرل کانٹریکٹ بالکل غلط دیا گیا اور کسی کو ڈی میں کر دیا گیا اور کوئی بغیر کھیلے سینٹرل کانٹریکٹ کے اے کیٹیگری میں آ گیا. دیکھیں اصغر بھائی بہت امپورٹنٹ اجلاس 8 تاریخ کو ہوگا. پاکستان سپر لیگ کی جو کردہ درتا جو چیڑے والے بابا ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ بنے گی نہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دوں پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اور تمام دنیا میں جو بھی لیگ ہوتی ہے ان کی ماتحت ہوتی ہے بورڈ کے انڈر ہوتی ہے. اور جو چڑیا صاحب کا جو اپنا کٹ ہے وہ نہیں مل سکتا ان کو جو کرنا چاہ رہے ہیں. اور باقی جس طرح شہریار صاحب کے خرچے کی بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں اور وہ انگلینڈ میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. پاکستان کرکٹ بورڈ ہی پے کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا اور پے ہو بھی گئے. اور بات یہ ہوتی ہے کیوں نہ کریں. پاکستان کے وسیع ترین چیئرمین شہریار صاحب نے بڑے خدمات انجام دیے. 99 کے مینیجر تھے پاکستان کے سفیر تھے اور نہایت بہت شریف آدمی تھے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے جس طرح اصغر بھائی جس طرح سینٹرل کاؤنٹر میں انصافی ہوئی ہے شاہد آفریدی اور سعید اجمل کو آپ سینٹرل کاؤنٹر میں رکھ کے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو سینٹرل کاؤنٹر میں نہیں احمد شہزاد کو عمر اکمل کو ڈی گریڈ کیا. احمد شہزاد کا تو بہت اچھا کیا. جب کسی کو یہ کہتے ہیں کسی کو جس طرح احمد شہزاد گراؤنڈ میں حرکتیں کر رہے ہیں یو پی ایل گراؤنڈ میں جو حرکت کری کسی رپورٹر کے ساتھ ان کی گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں. احمد شہزاد کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جس طرح گراؤنڈ سے وہ باہر کیا گا ڈنکے کی چوٹ پہ باہر کرنا چاہیے. ساری غلطی احمد شہزاد کی تھی. بالکل غلطی احمد شہزاد کی. اس جرنلسٹ کی نہیں تھی جو زبردستی. دیکھیں اس کو خواتین کی احترام کرنا چاہیے. دیکھیں آدمی صافی ہوتا تو میں مان لیتا وہ لیڈیز تھیں ان کا احترام کرنا چاہیے تھا. احمد شہزاد کو الفاظ پہ غور کرنا چاہیے تھا. اور پولیس آ گئی لوگ آ گئے میچ رک گیا اس کو خبر کو دبا دیا کہ کراچی میں پاکستان میں ہائٹ اتنی بڑھ گئی تھی میڈیا کی اس خبر کی تحقیقات نہیں ہو سکی. ان کو ڈی گریڈ صحیح دیا ہے. بالکل صحیح کیا ہے. اور عمر کو عمر کے ساتھ بھی اس لیے ان کو سبق دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ لاہور سے میچ کھیلے اور ایک ادارے کو چھوڑ دیا تھا وہاں کوچ جس کا آپ نام لے رہے ہیں حفیظ کو ایک گریڈ جو دیا. حفیظ دیکھیں پاکستان کا کپتان ہے. دیکھیں میں بات آپ کی کلیئر کر دوں جتنے بھی پاکستان کے کپتان ہیں ان کو ایک کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے کیونکہ لا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا. اسی لیے ماضی میں حفیظ اور یونس کو ایک کیٹیگری سے باہر کیا گیا تھا. اس وقت وہ آپ کے چڑے والے بابا نے کیا تھا. وہ آپ کے چڑے والے بابا نے کیا تھا. چڑیا والا بابا نے کیا تھا. کیٹیگری چیئرمین پی سی بھی سائن کرتا ہے. ہاں تو وہی تو تھے نا تو ان دنوں نہیں شہریار سے جب شاہد کو باہر کیا گیا. شاہد کو ایک کیٹیگری سے باہر کیا گیا. شاہد کو تو ٹوٹلی باہر کر دیا. یونس کی بات کر رہا ہوں. باہر کر دیا. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ انہیں اے کیٹیگری سے انہیں باہر کیا گیا اور بی کیٹیگری میں ان کو لایا گیا جس پر پروٹیسٹ ہوا میڈیا نے بھی آواز اٹھائی تو یونس کو لیا گیا نا بعد میں انہیں پھر دوبارہ لایا گیا. تو یہ مطلب کوئی ضروری ہے کہ سابق کپتان ہوگا تو وہ اے کیٹیگری میں کھیلے گا بغیر کھیلے وہ ساری مراد لے گا اور اب بھی نہیں کھیل رہا. کیا وہ ویسی لوگ بغیر کچھ کھیلے ساری مہارت لے لیتے ہیں. آیا کھیلنے والے مہارت نہیں لیں گے تو کون لے گا. پاکستان کے لیے کھیلنا پاکستان کے لیے سرو کیا انہوں نے. اچھا کشن احسان علی ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو نظر انداز کیا گیا. اب حسان خان جی جی بالکل بالکل وہ بہت زبردست. میں اس کو جانتا ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ میرے کوچنگ میں وہ کھیلے ہیں. وہ ہو گئے حسن محسن ہو گئے سارے زون 6 کے بڑے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں. اور ان کو میرے کوچ سے بھی بات ہوئی ہے جو ان کے پاکستان میں بھی ان کے کوچ تھے محمد مسرور. تو ان کی بھی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ یہ بہترین فیلڈر ہیں اور ون آف دا بیسٹ ان پاکستان. تو ڈیفینیٹلی کوچز کو مطلب دیکھنا چاہیے سلیکشن پینل کو جو بھی جہاں پہ بھی ڈیزرونگ پلیئر ہے اس کو موقع ملنا چاہیے. ساجد پاکستان اب نیوزی لینڈ سے اپنے 2 ٹیسٹ سیریز اس میں کھیلنا ہے لیکن جب تیسرا ٹیسٹ ہم ہارے تو تیسرے ٹیسٹ کے بعد ہماری جو عالمی رینکنگ ہے وہ سیکنڈ ہے. لیکن اب فرق اتنا کم رہ گیا 2 پوائنٹ کی مزید کمی ہونے کے بعد ہم تیسری پوزیشن پہ نہ چلے جائیں اگر یہ سیریز ہم ہارتے ہیں نیوزی لینڈ سے. تو اس سیریز کی کتنی اہمیت ہے اس رینکنگ کے لیے پاکستان کے اپنے لیے. دیکھیں پاکستان کی بہت امپورٹنٹ کپتان کے حوالے سے کھلاڑی نیوزی لینڈ میں جا کے کھیلنا جس طرح اور وہاں پر جو بالنگ کرنا کھیلنا ایک آرٹ ہے. بال بہت زیادہ ہائٹ پہ آتا ہے اور جس طرح آپ کے نوجوان بابر اعظم شو ہو گئے موسٹ ٹیلنٹڈ جس طرح بہت جلدی ہم نے بھی کہنے والے تھے مگر او ڈی آئی کے بیسٹ پلیئر ہیں. وہ ٹیسٹ کھیلنے کے لیے صحیح بات ہے لیکن انجی نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں جو ان کا حق بنتا ہے ان کا رائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے حق بنتا ہے رائٹ بنتا ہے مگر بہت جلدی کر دی تھی.
ODI T20 کے پلیئر کو ٹیسٹ میچ میں نے کھلایا. جس طرح آپ نے بہت ٹیلنٹڈ آل راؤنڈر کو آپ نے ٹیسٹ کیپ دے دی, جو تمام فارورڈ نے کھلا دیا اس کو. نواز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اوکے, جو ٹائم ختم ہو رہا ہے, نواز نے 3 ٹیسٹ کھیلے اور صرف 5 وکٹیں لی ہیں, تو اس پر سلیکشن کمیٹی کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہیں نیوزی لینڈ بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا, مزید بہت ساری بات کرنی تھی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.